अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा नहीं वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 152 तक कल हमने किया था, आज आयत नंबर 153 से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यसअलुका अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समाई। ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कराओ। फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, बस यकीनन सवाल किया था मूसा से इससे बड़े बड़े, यानी इससे पहले बढ़ चढ़कर मुतालबे वो मूसा अलैहिस्सलाम से भी कर चुके थे। फ़क़ालू, बस उन्होंने कहा, अरिनल्लाह जहरतन, हम अल्लाह को ज़ाहिरतन देखना चाहते हैं। फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, बस पकड़ लिया उनको बिजली की कड़क ने उनके जुल्म की वजह से, यानी इस सरकशी की वजह से अचानक फिर उनके ऊपर बिजली टूट पड़ी थी। सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु, फिर बना लिया था उन्होंने बछड़े को इसके बाद, यानी जबकि उनके पास रोशन निशानियां आ चुकी थी, उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था। फ़अफ़ौना ज़ालिक, फिर हमने उनको इस बात पर भी माफ कर दिया। गोया अल्लाह सुब्हाना ताला अहले किताब की कुछ गलत रवियां बता रहे हैं कि ये अगर अहले किताब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपसे मुतालबे कर रहे हैं कि आप कोई लिखी हुई तहरीर उनके लिए लेकर आइए। ये बेसिकली मुतालबा यहूदियों का एक सरदार था काब बिन अशरफ, उसने किया था, और खास तौर से वो ये कहता था कि हम क्यों माने ये जो एक एक करके आयत नाजिल हो रही है, हम तब मानेंगे जब लिखी हुई की किताब कोई तहरीर की सूरत में, जैसे 10 कमांडमेंट्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आई थी, जैसे तौरात नाजिल की गई थी, जैसे ज़बूर नाजिल की, ऐसे हमारे ऊपर कोई लिखी हुई किताब आएगी हम तब मानेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी इस गलत रवि पर उनको उनकी पुरानी गलतियां याद दिला रहे हैं कि इस तरह के मुतालबे इससे पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए थे। उस वक्त तो लिखी हुई किताब 10 कमांडमेंट्स की सूरत में अल्लाह ने लौहों पर उनको नाजिल कर दी थी, तो रात उनके लिए आ चुकी थी, लेकिन माना उन्होंने फिर भी नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी रोशन निशानियां उनके ऊपर आई, उनको दिखाई गई, कौन से मौजज़ात थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, हम सारा सूरह बकरा में डिटेल से पढ़कर आ चुके हैं। फिर वो बादलों का साया, फिर वो मन और सलवा, फिर वो समंदर का फाड़ा जाना, फिर वो खून, फिर वो मेंढक, और फिर हर चीज हमने जो है वो निशानियों के तौर पर अल्लाह ताला ने जो 9 निशानियां दिखाई थी, उन सारी वाज़ेह निशानियों के बावजूद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था, है कि नहीं। इसके अलावा जब वो 10 कमांडमेंट्स लेकर आए तो कहने लगे कि हम तो तब मानेंगे जब अल्लाह को हम जाहिरतन देखेंगे। हमें क्या मालूम कि आप अल्लाह से कलाम करके ये अल्लाह ही की तरफ से लेकर आए, हम तब मानेंगे जब हम अल्लाह को देखेंगे। तो यानी कि उन्होंने तो बढ़ बढ़ के मुतालबे किए थे, ये क्या मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं लेकिन उनकी इन सारी गलत रवियों पे हमने उनसे क्या किया, फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, हमने उनसे दरगुजर कर दिया। व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को एक सरी फरमान अता फरमा दिया, यानी तौरात की सूरत में। वरफ़अना फ़ौक़हुम तूर बिमीसाक़िहिम, और हमने उनके ऊपर तूर को बुलंद किया, और तूर को बुलंद करने के बाद हमने क्या किया, उनसे अहद लिया। अल्लाह ने उनसे अहद लिया था कि तुम इस किताब को थामोगे और इस किताब को थाम कर मजबूती के साथ इसके साथ जुड़े रहोगे। और फिर उन्होंने क्या, दूसरी गलत रवि, अल्लाह ताला ने उनसे जो उनको मन और सलवा अता फरमाया था तो वो उस पर भी नाशुक्रे बने रहे। और वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाबा सुज्जतन, और हमने उनसे कहा था ठीक है तुम इस दरवाजे से सजदारेज होते हुए दाखिल हो जाना। याद आया आपको वही किस्सा कि जब उन्होंने कहा था हम तरकारी और ककड़ी और ये प्याज और दालें हम खाना चाहते हैं, तो हाँ अल्लाह ने कहा था ठीक है
तुम इस जगह पर जाओ, यहाँ पर तुम्हें फतह याब होगे, लेकिन सिजदा रेज होते हुए दाखिल होना। लेकिन उन्होंने क्या किया था? अल्लाह ने हुक्म दिया था हित्ततुन हित्ततुन कहना, उन्होंने उसको बदल कर हिंततुन बख्शिश बख्शिश जो है ना वो कर दिया था। तो अल्लाह ने उनको वही बात याद दिलाई कि देखो मैंने तो तुम लोगों से एक अहद लिया था, मिसाक लिया था तूर को बुलंद करके। मैंने तुम लोगों को कहा कि तुम इस दरवाजे से सिजदा रेज होते हुए जाना। वकुल्ना लहुम ला ताउदू फिर सब्ती, और हमने ये भी उनसे कहा था कि सब्त के मामले में ज्यादती मत करना। सब्त का कानून याद आया आपको कि हफ्ते वाले दिन कोई मछलियां नहीं पकड़ना, दुनियावी काम नहीं करना। तो उन्होंने अल्लाह ने कहा था फिर सब्त के मामले में ज्यादती ना करना। वअखज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और इस पर उनसे हमने पुख्ता अहद लिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन बनी इसराइल ने क्या किया? उन अहले किताब ने क्या किया? फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, बस उनका तोड़ देना उनके अहद का, बस जो उन्होंने तोड़ा था उनके अहद को, वकुफ्रिहिम, और उनका कुफ्र करना भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात से, वक़त्लिहिमुल अंबिया बिगैरि हक़्क़िन, और अंबिया को कत्ल करना नाहक, वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़ुन, और उनका ये कहना कि हमारे दिल तो गिलाफ में हैं। गोया वो क्या मामलात करते रहे, अल्लाह ने उनको हुक्म कुछ दिया, लेकिन उन्होंने अल्लाह से वादे करने के बावजूद अपने अहद को अल्लाह से अहद बांध कर तोड़ दिया। अहद बांध कर तोड़ने के अलावा उन्होंने अल्लाह की आयात से कुफ्र भी किया और अंबिया को नाहक कत्ल भी किया। इन तीन कामों के साथ साथ ना सिर्फ उन्होंने अल्लाह की ना मानी, बल्कि आयात से इनकार करके अल्लाह के अंबिया को कत्ल करने के अलावा जो लेकर आए थे अंबिया और जिस तरीके की तरफ उनको दावत देते थे, वो ये कहते थे हम तो अपने आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद ही करेंगे, हम वही करेंगे जो हमारे आबाओ अजदाद करते रहे थे, और हमारे दिल गिलाफों में हैं, यानी हमारे दिल महफूज हैं। कुलूबुना गुल्फुन का मतलब है कि हमारे दिल गिलाफ में, हमारे दिल के ऊपर गिलाफ चढ़े, हमारे दिल बिल्कुल महफूज है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी कर लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वही करेंगे जो हमारे आबाओ अजदाद करते थे। ढिठाई नजर आ रही है उनकी, उनके अहद शिकनी करने की वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला क्या करेगा, और उनके ये मामलात करने की वजह से कि उन्होंने अंबिया को नाहक कत्ल किया, उन्होंने अल्लाह की आयात से खुल्लम खुल्ला इनकार किया और अपने आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद करने पर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं बल तब अल्लाहु अलैहा, बल्कि मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके ऊपर, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की बदौलत, फला युमिनूना इल्ला कलीला, उनके कुफ्र की बदौलत अल्लाह ने उनके ऊपर मोहर लगा दी थी, बस वो नहीं ईमान लाते मगर उसमें से थोड़े से, सिर्फ थोड़े लोग हैं जो ईमान लाने वाले बने। लेकिन जब भी उसूल मुझे और आपको यहाँ पे से ये मिलता है कि जब भी कोई कौम, कोई इनफर्द, कोई माशरा इस किस्म की हरकतों का इर्तिकाब करेगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती है, फिर वो ईमान नहीं लाते। कौन कौन से मामलात हैं जो करते हैं, वो कौन कौन से मामलात हैं जो वो कर रहे हैं, ये पूरी जो मैंने अभी तक शुरू से पढ़ा, ये सारे वो आमाल हैं जिन आमाल के करने के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला उन अफराद के दिलों पर, उन कौमों के दिलों पर, उन माशरे के दिलों पर, उन घरानों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो ईमान नहीं लाते। अपना अपना मुहासबा करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। पहले तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने सहीफे वगैरह उतारे थे और आयात एक एक करके नाजिल की थी, थोड़ा थोड़ा करके कुरान नाजिल किया था। आज तो हमारे हाथों में ये तहरीर मौजूद है, आज हमारे हाथों में तहरीर मौजूद है, लेकिन इस तहरीर के होने के बावजूद हम क्या इसके ऊपर उस तरह से ईमान लाते हैं जिस तरह से ईमान लाना चाहिए? हम क्या, हमारी सरकशी का आलम ये नहीं कि इस किताब के होने के बावजूद हम ये चाहते हैं कि हम जैसे उन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था, आज हमने दो दो बछड़ों को माबूद बनाया है। अंग्रेजियत का बछड़ा है हमारे ऊपर, हिंदू मत का बछड़ा है,
ہے کہ نہیں، ہم نے اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھا. انہوں نے بھی معبود بنایا تھا. ہم ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت قوم ایک غلامی کے شکنجے سے آزاد کروایا، اور ودن فیو ڈیکیڈز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلامی سرزمین، اسلامی ریاست کی صورت میں عطا فرمائی. اب یہاں پر ہم اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے بجائے اگر ہم اسی انگریزیت کے اور اسی ہندو مت کے بچڑے کو اپنا معبود بنا کے چلتے رہیں گے، انہی کی تقلید کریں گے، انہی کو فالو کریں گے، انہی کی باتوں کو صحیح سمجھیں گے، تو کیا ہمارا بھی وہی کردار نہیں جو بنی اسرائیل کا کردار تھا؟ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا فرما دی، ہمیں بہترین معاملات میں ساتھ رکھا، ہمیں رشتہ داریاں عطا فرمائی، ہمیں مال اسباب دیا، ہمیں صحت دی، ہمیں قوت طاقت صلاحیتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گھرانوں میں عطا فرمائی، آزادی کی نعمت کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کریں؟ ہم یہی معاملات کریں کہ نہیں ہم تو اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. اللہ سے ہم نے بھی اطاعت کا اقرار کر کے اس ملک کو حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن ہم کیا آج اپنے اس سرزمین کے اوپر نفاذ اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ ہم نے بھی اطاعت کا اقرار کیا تھا، لیکن ہم نے بھی اس عہد کو توڑ ڈالا. توڑا کہ نہیں توڑا؟ اللہ نے کہا تھا سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل کا ہونا، سبت کا قانون نہ توڑنا. سبت ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، آج ہمارے لیے جمعے کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ نے کچھ گھڑیاں دی ہیں کہ صرف عبادت کے لیے مختص کر دو. وہ 2.5 گھنٹے کیا جمعے کے دن کے ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرتے ہیں؟ آج ہم بھی وہ جمعے کے دن کے قانون کو توڑ رہے ہیں. توڑ رہے ہیں کہ نہیں توڑ رہے؟ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے، شرعی عذر کیا ہے؟ بیمار ہے، بارش ہو رہی ہے، یا یہ کہ کسی چیز کی حفاظت پر اس کو لگا ہوا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعے لگاتار ترک کرتا ہے، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی نیکی اس کی نیکی نہیں کاؤنٹ کی جائے گی. بغیر شرعی عذر کے 3 جمعے لگاتار اگر کوئی ترک کرتا ہے. آج ہمارے یہاں معلوم ہی کوئی نہیں کہ جمعہ آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے. اسکول کالجز اپنے چل رہے ہیں، وہ ہم اس میں دنیاوی سارے کام کر رہے ہیں. وہ جو 2.5 گھنٹے کی ہمیں گھڑیاں دی تھی، آج ہمارے سارے وہی معاملات ہیں جو بنی اسرائیل کے معاملات نظر آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیات سے انکار کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. آج ہم انبیاء کو ناحق قتل تو نہیں کرتے، ظاہر انبیاء تو اب ہے نہیں، لیکن آج انبیاء کے نائب تو ہیں جو قرآن اور حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. علماء الانبیاء کے نائب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو آج علماء کو قتل نہیں کیا جاتا، ناحق قتل کر دیا جاتا ہے. وہ چلتے چلتے جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ جی فلاں مولانا صاحب کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے. کتنے مولانا صاحب ہماری اپنی زندگی میں ہم نے دیکھے. مولانا یوسف لدھیانوی کو دیکھا، مولانا ملک غلام مرتضیٰ کو دیکھا، اور پتہ نہیں کون کون سے بڑے بڑے مولانا، ان سب کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ اٹھا کے قتل کر دیا جاتا ہے، ناحق قتل کر دیا جاتا ہے. اور آج ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا، ہمیں کچھ نہیں ہونا. بھائی ہم بالکل محفوظ ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں، ہم قرآن بھی دیکھتے ہیں، ہم اسلامک اسٹیٹ میں بھی رہتے ہیں، ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں، ہم جو مرضی کریں جی ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم بالکل ٹھیک ہے، ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں. کیا آپ نے ایسے لوگوں کو، ایسے گھرانوں کو نہیں دیکھا کہ وہ لوگ اتنا زوم رکھتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم تو جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہ کبھی قرآن کی طرف آنا، نہ کبھی حدیث کی کلاس میں جانا، نہ قرآن کلاسز سے جڑنا، نہ دین سیکھنے کا کوئی معاملہ کرنا، بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں جنت میں جا کے دکھاؤں گی. ایک خاتون ملی، وہ کہنے لگی میں بھی پردے کے بغیر جنت میں جا کے دکھاؤں گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مذہب پردہ کر لیا تو شاید وہی لوگ جنت میں جائیں گے. میں بھی پردے کے بغیر آپ لوگوں کو جنت میں جا کے دکھاؤں گی. ہاں جی، تو یہ لوگ یہ آج لوگوں کی باتیں ہیں نہیں.
ہمارے دل محفوظ ہیں جی، میں بہت اچھی، میں بہت سکی ساوتری، میں فلاں سے بھی اچھی، میں فلاں سے بھی اچھی، ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں. ہم جی ہمارے اندر یہ بات نہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، اس لیے ہم بالکل ٹھیک ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر کیا کر دیتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے. ان کو اپنے اعمال اچھے لگتے ہیں نا، تو اللہ کی یہ مہر ہوتی ہے بیسیکلی، جو ان کو اپنے اعمال اچھے نظر آتے ہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے سے. وبکفرہم وقولہم، اور ان کے اس کفر کی بدولت اور ان کی اس بات پر، یعنی وہ اپنی کفر میں اتنے بڑھ گئے کہ کیا کہنے لگے؟ علی مریم بہتانا عظیما، انہوں نے تو مریم علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگا دیا. یہ انبیاء کو تو ناحق قتل کرتے ہی تھے، لیکن اب حضرت مریم علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر ایسا بہتان لگایا. یہ کس نے بہتان لگایا تھا؟ بیسیکلی یہودیوں نے لگایا تھا. جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے چلی گئی تھیں، اور وہاں سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم خاموش ہو جانا، چپ کا روزہ رکھ لینا، اور بچے کو لے کے جو ہے وہ شہر کی طرف جاؤ. بچے کچھ کہے گا، لوگ کچھ کہیں گے تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا، اور بچہ خود ہی بولے گا، اور میں خود ہی سنبھال لوں گا سب کو. تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرما دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. تو ایک معجزاتی طور پر ایک چھوٹے سے بچے کو بات چیت کرتے ہوئے، اور وہ بھی ایسی بات کرتے ہوئے انہوں نے جب دیکھا تو وہ اس بات کو مان گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے گھرانے کی، ایک بہت بڑے گھرانے کی، جو بہت ہی معاشرتی طور پر انبیاء کی لڑی سے آ رہا تھا. ہم نے پڑھا نا آل عمران سے تھے. تو وہ جب وہ اس گھرانے کی، جو اتنا نیک پارسا گھرانہ، اس گھرانے کی بچی کے ساتھ ایسا ہوا کہ بن باپ کے یا بن بیاہے اس کے پاس ایک بچہ آ جاتا ہے، اور بچہ بھی جو معجزاتی طور پہ بات چیت کرتا ہے. تو یہودیوں نے اس وقت کچھ نہیں کہا تھا، وہ سمجھ گئے تھے. انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ سمجھ گئے تھے، لیکن وہ ڈھیٹ ہو گئے، ہٹ دھرمی پر آ گئے. اور ویسے تو وہ چپ رہے، کچھ نہیں بولے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی اور آگے عمر آئی، تھوڑا اور بڑے ہوئے، نبوت کی تبلیغ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف دین کی تجدید کا آغاز کر کے لوگوں کے اندر سے شریعت کا انہوں نے تجدید کی جب ان کی، تو ان کو مصیبت پڑی. سمجھ آ گئی؟ تو ان یہودیوں کو مصیبت پڑی، اور ان یہودیوں نے آگے سے یہ کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے زنا کیا تھا، نعوذ باللہ. اور کس کے ساتھ کیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام، جو ان کے خالو تھے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی تو جاتا نہیں تھا. یا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو چچا زاد بھائی تھے، یوسف ان کا نام آتا ہے، وہ ان کے منگیتر تھے، اور ان کے ساتھ یعنی حضرت مریم نے اپنے منگیتر کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ کروایا ہے. یہ دو بہتان عظیم تھے جو انہوں نے لگائے حضرت مریم کے اوپر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کا خطاب دے دیا. سمجھ آ گئی؟ یہ انہوں نے وہ بڑا کام کیا تھا. اور پھر یہودیوں نے اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو سنسار کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ زنا کیا ہے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو سنسار کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان عظیم لگا دیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر لگائے ہوئے بہتان کی برات فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو
انہوں نے تو اپنے اس کفر میں اتنے بڑے کہ یہ تو یہ تک کہنے پر بھی نہ جھجکے، یہ تک کہنے پر بھی نہ ہچکچائے. وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، انہوں نے یعنی خود کہا کہ انا قتلنا المسیح، بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. یعنی کہ صرف وہاں تک اکتفا نہیں کیا کہ حضرت زکریا کو سنسار کیا ہو، بلکہ کیا کیا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو کہ اللہ کے رسول تھے، ہم نے ان کو بھی قتل کر دیا ہے. ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، من انصاری اللہ، جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کھلے عام تبلیغ کرنے لگے تو ان کو پڑ گئی مصیبت رومیوں کو. اور رومنز کیا تھے؟ وہ یہودی تھے بیسیکلی، یہ سب ان کو پڑ گئی مصیبت. انہوں نے واجب القتل قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ ہمارے آبائی دین کے اندر انحراف کر رہا ہے اور لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے، اور یہ دین کے اندر چینجز اور امینڈمنٹس کر رہے ہیں. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دین کے اندر جو انہوں نے آلریڈی چینجز کر رکھی تھی ان کو اس کی تجدید کے لیے بھیجا تھا، ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا تھا. اللہ ہمیشہ رسولوں کو اسی لیے بھیجتا رہا کہ دین کی تجدید کی جائے. تو انہوں نے جب دوبارہ سے دین کی تجدید کا آغاز شروع کیا تو یہودیوں کو پڑ گئی مصیبت، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا کے کہ یہ ہمارے دین سے لوگوں کو منحرف کر رہا ہے، واجب القتل قرار دے دیا. ان کو واجب القتل، جیسے مرتد ہو جاتا ہے اس طرح ان کو واجب القتل قرار دے دیا. یہ اپنی جان بچا کے کہاں پہ چھپے؟ پہاڑوں میں چھپے. انہوں نے آواز لگائی من انصاری اللہ، میرے اللہ کے معاملے میں کون مددگار ہوگا. تو دھوبیوں کا ایک گروہ اٹھا تھا، 12 لوگ اس میں موجود تھے. انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے ساتھی ہیں. اب جب آپس میں ساتھی بنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں بلیک شیپ ضرور ہوتا ہے، آستین کا سانپ ضرور موجود ہوتا ہے. میر جعفر، میر صادق کوئی نہ کوئی ضرور تھا. ان میں سے جو میر جعفر بنا وہ اس نے کیا کیا، جا کے رومنز کو مخبری کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر چھپے ہوئے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا چونکہ فتویٰ صادر کر دیا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری ہونے پر وہ سب کے سب وہاں پر پہنچے. انہوں نے ریڈ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پچھلے دروازے سے جو ہے وہ نکلوا دیا، اور وہ جو شخص تھا جس نے مخبری کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی شکل بدل کے، تیتلانوس اس کی شکل بدل کے کیسی کر دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی. یہ ہم اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں. تو اب وہ سب کے سب آئے اور انہوں نے آ کر اس کو پکڑا، اور وہ سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا ہے اور سولی پر چڑھا دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے سولی پر ٹانگ دیا. اللہ نے حالانکہ کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہیں انہوں نے اس کو قتل کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی چڑھایا تھا. سلیب پر بھی نہیں چڑھایا تھا اور نہ ہی قتل کیا تھا. ولیکن شبہ لہم، اور لیکن اس معاملے کو ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں ہی ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر صرف اور صرف اپنے گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور نہیں انہوں نے یقیناً، وہ اللہ فرماتا ہے انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، مسیح کو قتل نہیں کیا تھا. جب مسیح کو قتل نہیں کیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. اب عیسائیوں میں سے بھی مختلف عیسائی، اب جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے انہوں نے کیا، وہ اپنا نام رکھ لیا، عیسائی بن گئے. جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا. اب یہاں سے بنی اسرائیل دو فرقوں میں بٹ گئے. ٹھیک ہے، ایک بن گئے یہودی اور ایک بن گئے عیسائی. جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کا عقیدہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جمعے کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور اتوار والے دن وہ انہیں نظر آئے کہ وہ اوپر جا رہے تھے.
इतवार वाले दिन उन्होंने देखा कि वो ऊपर जा रहे थे और जाते जाते कह गए कि मैं कुर्ब क़यामत में वापस आऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ईसाई इस बात का यकीन रखते हैं कि कुर्ब क़यामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो वापस आएंगे। और उनका ये अकीदा बन गया कि जब वो सूली पर टांगे गए थे तो वो इसलिए टांगे गए थे कि वो हमारे सारे गुनाहों का कफारा दे गए हैं। ठीक है, अब हमें किसी किस्म का जो है वो गुनाह नहीं मिलेगा, किसी भी किस्म का। वो हमारे सारे गुनाहों का कफारा सूली पर टंग कर दे गए हैं। हाँ, कुर्बे क़यामत में वो जरूर हमें दुनिया में आएंगे, तशरीफ लाएंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके इस तमाम शकूक व शुबहात की नफी करके उनको बता दिया कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, अल्लाह उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया था बल्कि अल्लाह ने उनको ऊपर उठाया था और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। ये जब हिकमतें अल्लाह सुब्हाना ताला की हैं तो वो होगा क्या, क्यों आएंगे, क्या होगा। वह इम्मिन अहलिल किताबी, और नहीं है अहले किताब में से, इल्ला लयुमिनन्न बिही, मगर अलबत्ता वो जरूर ईमान ले आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कबला मौती ही, उनकी मौत से पहले। गोया अहले किताब में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचेगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान ना ले आए। वो तो अल्लाह ने उठा लिया अपने तरफ। अल्लाह ने फरमाया मैंने उसे अपनी तरफ उठा लिया था और मैं बड़ी जबरदस्त हिकमतें वाला हूँ। हिकमत ये है कि मैंने, अल्लाह ने, यानी इन आयात में गोया अल्लाह ने ये बता दिया कबला मौती ही से पहले, यानी उनकी मौत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गोया अभी मौत नहीं आई है, अभी उनकी मौत आनी है। जिस वक्त उनको उठाया गया था उस वक्त उनकी उम्र थी 30-32 साल। तो अल्लाह ताला कुरान ही में एक जगह फरमाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कि वो महद में भी कलाम करता था और कहूलत की उम्र में भी कलाम करेगा। तो गोया माँ की गोद में भी कलाम करने वाला था और कहूलत की उम्र में भी कलाम करेगा। तो कहूलत की उम्र कौन सी होती है? 30 to 35 ईयर्स की, यानी ये जो कहूलत की उम्र है बाद 30 प्लस की। तो कहूलत की उम्र तो भी उनकी आनी है, वो तो भी नहीं आई। ठीक है ना। तो गोया अब ये उस उम्र में उतरेंगे दोबारा, और जब आएंगे और आके लोगों को तबलीग करेंगे तो सारे के सारे लोग जो हैं उन पर ईमान लाएंगे। ये आयत इस बात का सबूत है कि उनकी मौत वाक़या होगी, वो दुनिया में आएंगे, तशरीफ लाएंगे, दुनिया में तबलीग करेंगे और फिर उनकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे और उनकी तबई मौत होगी। तबई मौत के बाद उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही जो है वो एक कब्र की जगह रखी हुई है और वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा। ठीक है। तो जहां अल्लाह के नबी ने हमें बहुत सारी कुर्ब क़यामत की निशानियां बताई, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से ये निशानी भी बताई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। ठीक है। पूरे का पूरा ज़हूर का एक नज़ारा बताया गया है कि किस तरह से होगा, कहाँ पर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा की रवायत से आता है कि इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अनकरीब तुम में इब्ने मरियम आदिल हुक्मरान की हैसियत से नाजिल होंगे। दज्जाल और सुवर को कत्ल कर देंगे, दज्जाल और सुवर को कत्ल कर देंगे, वो सलीब को तोड़ डालेंगे। उस जमाने में माल की इतनी कसरत होगी कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा, हर एक अमीर होगा और एक सजदा उनके नजदीक दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। अगर चाहो तो पढ़ लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत करके फरमाई कि वइम मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ला मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा बिन मरियम तुम में नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। ये कैसे होगा? नज़ूल मसीह और फितनाए दज्जाल, ये पूरे के पूरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के हवाले से हमें बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल इसी हाल में होगा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम को मबूस फरमाएगा, जो दमिश्क के मशरकी
सफेद मीनार के पास उतरेंगे और जर्द रंग का जोड़ा पहने अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों जिब्राइल और मीकाइल के बाजुओं पर रखे होंगे। जब अपना सर झुकाएंगे तो कतरे टपकेंगे और जब उठाएंगे तो भी मोतियों की तरह गिरेंगे, हालांकि उनके बाल गीले नहीं होंगे। काफिर उनके सांस की बू पाते ही मर जाएगा और उनका सांस हद निगाह तक पहुंचेगा। फिर वो दज्जाल की तलाश करेंगे तो इसे बाबे लुद पर पाएंगे, फिर उसे कत्ल कर देंगे। तो कुर्बे क़यामत में इसकी पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इंशाल्लाह इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैं आपको ब्रीफली ये बता दूं कि वो सारी की सारी जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी निशानियां अलामाते सुगरा बताई थी वो सब मुकम्मल हो चुकी हैं। अलामाते कुबरा में से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां बताई थी उसमें उसका आगाज हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब ये निशानियां ज़हूर पजीर होंगी तो ये इस तरह गिरेंगी जैसे तस्बीह के दाने पे दर पे गिरते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये यहूदियों का पूरा टारगेट है कि वो बैतुल मुक़द्दस को अपने कब्जे में कर लें और इस कब्जे में करने के लिए उन्होंने ये सोचा था और उन्होंने इसका हिसाब किताब लगाया था कि 2014 एंड 15 के अक्टूबर से लेकर सितंबर से लेकर अक्टूबर के दरमियान तक एक ऐसा साल आएगा जिसके अंदर सूरज गिरहन होगा 2 मरतबा। जिस साल में भी सूरज गिरहन 2 मरतबा में होगा वो साल यहूदियों के ऊपर बहुत अहमियत का हामिल रहा। तो 2014 से लेकर 2015 तक में 2 सूरज ग्रहण आएंगे। उन्होंने ये अपना टारगेट सेट कर लिया था कि अगर इस 2000 साल के बाद हमने बैतुल मुक़द्दस को हासिल ना किया तो फिर अगले 20 सालों तक हम इसी तरह जलील और रुस्वा रहेंगे। तो लिहाजा इन्होंने अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग तेज कर दी और देखते ही देखते उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को अपने कब्जे में कर लिया है। आज बैतुल मुक़द्दस उनके हाथ में है, वहां कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। वो पहले सिर्फ और सिर्फ वेलिंग वॉल के सामने जाके अपनी इबादत करते थे और रोते थे, जो कि उनका शर्की के हिस्सा था। शर्की हिस्से में हजरत ईसा वो थी, गरबी हिस्सा था जो यहूदियों का था। लेकिन इन्होंने ये टारगेट सेट कर लिया था कि ये हमारा जो 3rd टेम्पल हम यहाँ पे तामीर करेंगे और इस 3rd टेम्पल को तामीर करके इसी को हम एक अपनी इबादत गाह बनाएंगे। सारे के सारे लोग आके यहाँ पर इबादत के लिए आए, कोई भी खाना काबा ना जाए। खाना काबा को ढाने की इनकी शुरू से कोशिशें हैं और अभी भी इनकी कोशिशें उस पर जारी हैं। उसी की पूरी कड़ी और जो सारी की सारी ये चल रही हैं इस्लामिक स्टेट्स हैं जो हमारे अरब कंट्रीज के, ये लबनान है, ये लीबिया है, ये यमन है, ये सारे के सारे यहाँ पे लड़ाई करवाना और इराक और ईरान और वॉर और सब इनके अंदर इन्होंने इनको इन ममालिक को इतना गैर मुस्तहकम कर दिया और हमारे आपस में इन्होंने फूट डलवा दी कि कोई भी किसी को सपोर्ट करने के लिए तैयार ना हो। और आहिस्ता 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 इनका टारगेट क्या था कि हम फलस्तीन को कब्जे में कर लें, जो कि इन्होंने कर लिया है। ठीक है, अब इनका बिलीव ये है कि हमारा मसीहा आएगा और इस मसीह को ये क्या कहते हैं, एंटी क्राइस्ट, और ये दज्जाल है। ठीक है, ये दज्जाल एंटी क्राइस्ट इनका मसीहा है और इस मसीहा को के हवाले से इनको ये है कि ये मसीहा हमें आके दुनिया के इस जो हम मगदूब हो चुके हैं ना, हमारे ऊपर जिल्लत और रिसवाई मुसल्लत है कि हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ये हमें इस चीज से आजादी दिलवाएगा और निजात दिलाएगा। हालांकि अभी भी पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल यहूदी ही कर रहे हैं। पूरी वर्ल्ड के अंदर जो 9 बड़ी बड़ी जो फैमिलीज हैं वो यहूदियों की हैं और वही अभी तक दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बड़ी हरीस कौम है, अल्लाह ने इनको बड़ा मन और सलवा खिलाया है और ये बड़ी लालची कौम है। ये हिसाब किताब के बड़े माहिर हैं और इन्होंने पूरी प्लानिंग और पूरे इल्म से अपने इन चीजों का हिसाब किताब लगाया है। और यकीन इनको भी जैसे अल्लाह ने हमें हमारी किताबों के जरिए, हमें हमारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए से दज्जाल के बारे में बताया, इसी तरह से इन लोगों को भी दज्जाल के बारे में इनके नबी ने बताया था, जो कि इनको पता है, हर चीज पता है। इनको ये भी पता है कि इनका
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو پھر حدیث کے حوالے سے وہ دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کو قتل کریں گے. مقام لد پر جو حدیث میں آیا تو مقام لد وہ لیڈیا ایئرپورٹ ہے جو اسرائیل میں تعمیر ہے اور وہاں سے وہ غالباً فرار حاصل کر رہا ہوگا دجال, اور دجال کو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑیں گے اور وہاں پر قتل کریں گے, اور قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کو تلوار دکھائیں گے یا نیزہ دکھائیں گے جس سے انہوں نے اس کو دجال کو قتل کیا ہوگا. اس کے بعد اچھا ہوا, یہ تو بعد کا معاملہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, جب آ کے وہ امام مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, یعنی جس وقت اتریں گے اس وقت اقامت کہی جا چکی ہوگی اور امام جو ہے وہ نماز شروع کرنے والا ہوگا. جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھے گا تو نشانیوں سے پہچان جائے گا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ اپنی جگہ چھوڑیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اشارے سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے, اور ان کی پیچھے نماز پڑھیں گے. مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دین کے فالوور ہیں جو آج ہم مسلمان اس کو فالو کر رہے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہو جائے گا کہ وہ بھی اسلام کو فالو کرنے والے ہیں. تو سارے کے سارے عیسائی کیا کریں گے, ان پر ایمان لے کر آ جائیں گے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب میں ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے کر آ جائے. تو اب یہاں پر تو عیسائی ایمان لے کر آئے ہیں, لیکن یہودی ابھی بھی ڈٹائی میں اڑے ہوئے ہیں اور جتے ہوئے ہیں. وہ اپنے اینٹی کرائسٹ دجال کے حامی ہیں, ساتھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے نکلیں گے, امام مہدی کے لشکر کے ساتھی ان کے ساتھ ہوں گے اور یہ جائیں گے اور وہ جا کے لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے. اب ایک ایک درخت, ایک ایک پتا, ایک ایک پتھر اب پکار کر کہے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے, اس کو قتل کرے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جو ہیں ایک ایک یہودی کو چن چن کر قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب کون رہ گئے؟ اب صرف اور صرف اسلام والے لوگ رہ گئے, مسلمان رہ گئے. اور اب وہ ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کیا کریں گے, اب پہاڑوں میں چھپیں گے اور پہاڑوں میں پھر وہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے اور پھر یاجوج ماجوج ہر طرف پھیل جائیں گے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی دعا سے یاجوج ماجوج جو ہے وہ ان کو ختم کیا جائے گا. 7 سال حدیث میں آتا ہے کہ ایسے آئیں گے کہ جب صرف اور صرف اسلام کا دورہ ہوگا اور کوئی بھی مال لینے والا نہیں ہوگا. سمجھ آئی؟ اب وہ 7 سال ایسے ہیں کہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لا چکے ہیں, سب چنے ہوئے ایمان والے لوگ ہیں, کوئی بھی دوسرے مذہب کا مطلب انسان موجود نہیں ہے. اب آہستہ 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 شیطان پھر ان کی موت ہوگی, طبعی موت مریں گے اور ان کو وہاں پہ دفنایا جائے گا. ٹھیک ہے, اب شیطان جو ہے وہ فتنہ ڈالے گا اور پھر ان لوگوں کے اندر کیا کرے گا, شرک کی آمیزش کرے گا, ان کے اندر غلط بے روی کی طرف لے کر جائے گا. آہستہ 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 دنیا ختم ہونے کے دہانے پر پہنچنا شروع ہو جائے گی. صرف ایسے ہر طرف پھر بے حیائی, فحاشی اور ہر طرح کا غلط ماحول ہوگا. اب وہ لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بیماری دیں گے اور اس دل کی بیماری سے وہ سارے ایمان والے لوگ مر جائیں گے. اب صرف اور صرف بدکار لوگ رہ جائیں گے. تو قیامت کا سور پھونکا جائے گا جو کہ صرف اور صرف ان بدکار لوگوں کے اوپر پھونکا جائے گا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہاں ساری کی ساری میں نے آپ کو تھوڑی سی ہیپننگز جو ہے بریفلی کر کے بتا دی ہے. تو یہ دجال کے حوالے سے جب یہ معاملہ ہوگا, سارا دجال اپنا کام کر رہا ہوگا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے روز وہی ان پر گواہی دے گا. تو گویا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں نزول کی پیشن گوئی ہوتی ہے, ہمیں اس کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ آیت اس بات کا جواز ہے کہ قبل موت ہی ان کی موت ہونی ہے اور ان کی موت سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے انہوں نے دنیا میں تشریف لانا ہے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, بس اس ظلم کی وجہ سے ان لوگوں نے جو کہ کیا ہو گئے, ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے, یعنی یہودی بن گئے, وہ تھے نہیں یہودی,
انہوں نے کیا ظلم کیا تھا؟ انہوں نے کوئی ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر پاکیزہ رزق. اللہ نے پاکیزہ چیزیں ان کی کسی ظلم کی وجہ سے ان کے لیے حرام کر دی تھی. احلت لہم، جو ہم نے ان کے لیے حلال کی تھی، یعنی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اللہ نے ان کے کسی ظلم کی وجہ سے وہی حلال چیزیں ان یہودیوں پر حرام کر دی تھی. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ظلم کرنے کی بدولت آپ کے لیے حلال چیزوں کو حرام کر دیتا ہے. یہودیوں نے تو جو کیا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں کی ہیں، ہم اپنے لیے ان حلال چیزوں کو کیسے حرام کر لیتے ہیں؟ حرام کرنا کیا ہے؟ حرام کرنا یہ ہے کہ یہ خود ہی اپنے لیے اس چیز کو ناجائز کروا لینا، یا خود ہی اپنے لیے اس چیز اپنے قابل نہ بنانا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، ہمیں مال دیا، ہمیں رزق دیا. اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ جی میں تو بس چٹ پٹی مرچے مسالے کھاتی رہوں، اب میں کھاتی رہوں گی. تو مرچ مسالہ میرے لیے حرام تو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن میں اتنا ٹو مچ کر لوں گی کہ پھر وہی مسالہ کھا کھا کے مجھے ایسیڈیٹی کی پرابلم ہو جائے گی، اور میں جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ اگر السر کی پیشنٹ بن جاؤں گی تو الٹیمیٹلی ڈاکٹرز مجھے کہہ دیں گے کہ کیا کرو، تم نے آئندہ سے مرچ مسالے نہیں کھانے. تو میں نے اپنی اس ظلم کرنے کی وجہ سے، ٹو مچ آف سم تھنگ کرنے کی وجہ سے، میں نے اس حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا، یعنی میں اب اس کو نہیں کھا سکتی. آئی بات سمجھ؟ اسی طرح سے جب آپ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ ڈائٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ وہی حلال چیزیں اپنے لیے حرام کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ پھر اب میں کھاؤں گی تو مجھے شوگر کی، موٹی بھی ہو جاؤں گی، پھر شوگر کی پیشنٹ ہو جاؤں گی، پھر ہارٹ پرابلم ہو جائے گی، پھر میں آئلی کھاتی رہوں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ کولیسٹرول لیولز ہائی ہو جائیں گے. تو میں نے اپنے لیے وہ جو حلال تھا میرے لیے کھانا، وہ میں نے حرام کر لیا اپنے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنے اوپر ایک ظلم کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کون سے ظلم کیے تھے کہ جن کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا. دیکھیے کچھ چیزیں تو ہم نے ابھی شروع میں پڑھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنی ساری معاملات کے لیے کہا تھا، بار بار ان سے عہد لیے، ان کو سب کے قانون کے توڑنے سے منع کیا گیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا. یہ بھی ان کے وہ ظلم تھے جس کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. ایک تو انہوں نے ظلم یہ کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ سارے کام کرنے شروع کیے، اللہ سے عہد توڑے، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اللہ کی آیات سے انکار کیا، سب کے قانون کو توڑا، اور لوگوں کو اللہ کی راستے کی طرف آنے سے روکا. جب انہوں نے یہ کام کیے اور اگلا کام کیا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور انہوں نے سود لینا شروع کر دیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے لگے. یہ وہ سارے کام تھے جو انہوں نے کیے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا. اور وہ حرام ایسے کیا تھا کہ ان کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کی چربی اور خرگوش کا گوشت پسند نہیں تھا. اپنی کسی بھی فطری طبیعت کی ناکراہت کی وجہ سے انہوں نے ان کو پسند نہیں تھا. انہوں نے نہیں، ان کا مجھے نہیں پسند، میں نے نہیں کھانا. جب انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ ہمارے نبی تو یہ کام نہیں کر رہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی یہ کام نہیں کرنا. تو جب نبی کسی چیز سے رکتا یا رک جائے تو ساری کی ساری جو عوام یا قوم ہے یا امت ہے وہ بھی وہی کام کرتی ہے جو نبی کرتے ہیں.
انہوں نے اپنے نبی کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان حلال چیزوں کو اپنے لیے ناجائز کر لیا اور حرام کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک کیا تھا, یہ ایک سزا کا معاملہ تھا. حلال چیز کو حرام کروا دیا گیا, یہ ایک سزا کے طور پر اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا. لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت اور کرم اور عنایتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے معاملے میں کیا کیا تھا, جب ان کی ازواج نے ان کو یہ کہا کہ ہم کو آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مغافیر یا منہ سے اسمیل آنا بالکل پسندیدہ نہیں تھا نا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ فیل ہوا کہ میری ازواج کو میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, میں نے تو مغافیر کا شہد بس کھایا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ سے شہد ہی نہیں ہاتھ لگاؤں گا. تو جب نبی ایک چیز کو روک لے تو ساری کی ساری امت بھی روک لیتی ہے. تو اللہ نے تو ایسا معاملہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات نازل کی تھی اور ان کو کہا تھا لما تحرمو, آپ نے ما احل اللہ لک, کہ آپ نے وہ چیز کیوں حرام کی اپنے لیے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ نے ان کے ساتھ نہیں کیا تھا, کیونکہ یہ اللہ نے ان کو سزا دینی تھی. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ان کے ان کاموں کی وجہ سے ان کو سزا کے طور پر وہ پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں, اونٹ کا گوشت حلال تھا, ان کی چربی حلال تھی, خرگوش کا گوشت حلال تھا, لیکن انہوں نے اللہ نے کیا کیا, ان کے لیے وہ چیز حرام کر دی. یہاں پہ ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ سود بھی لیتے تھے جو کہ ان کو منع کیا گیا تھا. گویا سود کی ناپسندیدگی اور سود کی حرمت ان کے لیے بھی تھی. یہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں سود کو منع کیا ہو. اللہ نے یہ سود ان کے لیے بھی حرام کیا تھا. لیکن سود, چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ لالچی اور حریص قوم ہے, ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اکنامکس اور میتھس ہی پڑھاتے ہیں. ہر بچے کے لیے مسٹ ہے کہ وہ اکنامکس اور میتھس پڑھے گا, کیونکہ وہ 2 2 4 4 2 8 کرنے والا بنے گا اور آگے جا کے کاروبار لے کے چلے گا. تو پوری کی پوری میں نے آپ کو بتایا دنیا کی معیشت ابھی بھی کس کے ہاتھوں میں ہے, یہودیوں کے ہاتھوں میں. وہ 9 ملٹی نیشنل کمپنیز کس کی ہیں, یہودیوں کی ہیں. اور وہ اسی لیے ہے کہ وہ کیونکہ ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے. اور یہ جو سود کا معاملہ پورا بینکنگ سسٹم کے حوالے سے ہے, یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کب, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سٹارٹ ہوا تھا. اور وہ بھی یہودیوں نے فرانس کو پورے کے پورے وار ایمونیشنز اور چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے سودی نظام بینکنگ سسٹم کا رائج کیا, اور اس کے اوپر وہ لونز دیتے تھے ان کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا سود کا کام پوری کی پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم کے حوالے سے رائج ہوا. اکلہم اموال الناس بالباطل, اور وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے تھے. مت پریشان ہو, دیں اس کو سلامتی کی دعائیں, زیادہ سے زیادہ کریں, زیادہ سے زیادہ بڑھیں. جتنی دفعہ آپ کا انکاؤنٹر ختم ہوتا ہے اور پھر ملتے ہیں پھر سلام کر لیں, اس میں کوئی حرج تو نہیں. بار بار کریں, نبی کا حکم ہے, یہ سوچ کے کریں. یہ سارے کے سارے معاملات تو کرتے تھے وہ. اب ہم اپنا محاسبہ کریں, کیا ہم بھی ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں؟ کیا ہم بھی سود کھاتے ہیں؟ کیا ہم بھی لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں؟ اگر ہم بھی یہ سارے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمارے اوپر بھی کیا کرے گا, وہ بہت ساری چیزیں جو حلال ہوتی ہیں وہ ہمارے اوپر حرام کر دے. سمجھ آ گئی؟ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج کتنی بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اتنا مال اسباب اور رزق ہونے کے باوجود بھی وہ کھانے پینے سے محروم ہے. ہوتا ہے نا, وہ ساری چیزوں کے حوالے سے اتنا کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے, لیکن اولاد کا سکھ انہیں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں جو ان کے لیے حلال ہوتی ہیں وہی حرام ہو جاتی ہیں. وہ اولاد ہونے کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے, وہ اولاد ان کی نہیں بنتی. ایک شخص آیا, اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب میرے 8 بیٹے ہیں اور میں جو ہے وہ انکم ٹیکس میں جو ہے وہ لگا ہوا تھا, اور میرے 8 بیٹے ہیں اور میں نے ان کو پڑھایا لکھایا اور سب جو ہے بہت بڑی بڑی پوسٹ پر موجود ہیں, لیکن کوئی بھی جو ہے نا وہ مجھے برداشت نہیں کر سکتا اور مجھ سے لڑتا ہے.
हर कोई जो है ना वो काट खाने को दौड़ता है, कोई भी आज मेरा बच्चा नहीं बना हुआ और मुझे कुछ बताएं कि मैं ऐसा पढ़ूं कि वो मेरी औलाद मेरी बन जाए। तो मौलाना साहब ने उसको आगे से कहा कि जो तुमने खिलाया था तो वही तुम अब काटोगे, तुमने हराम खिलाया था तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो औलाद तुम्हारी बन जाए। समझ आइए ना। तो बस यही अल्लाह के अजाब की एक शक्ल होती है कि हम अगर यही मामलात करके चलेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी हलाल चीजें हमारे ऊपर हराम कर देता है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम वअतदना लिलकाफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। और हमने इन काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। लाकिन रासिखून फिल इल्मी, लेकिन इन्हीं में से मिनहुम, इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जो इल्म में बड़े रासिख हैं, इल्म में बहुत रासिख हैं। किन के अंदर ऐसे लोग? इन्हीं अहले किताब यहूदियों के अंदर से अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी एक सताइश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सारे के सारे यहूदी जो हैं ऐसे नहीं होते। कुछ इन यहूदियों में से भी ऐसे होते हैं जो इल्म में बड़े पुख्ताकार होते हैं, इल्म में बड़े रासिख होते हैं। तो अल्लाह ताला की एक सुन्नत तो हमें ये नजर आ रही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जहाँ एक बहुत बड़े गिरोह की बुराइयां हमें डिस्कस करके बता रहा है, उसी में से अगर एक छोटे से गिरोह के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो अल्लाह ताला उसको भी अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है ना। अल्लाह ताला शाकिर है, कदरदान है। अगर हमने किसी के साथ चलना होता है, असूल मेरे और आपके लिए क्या है कि अगर हम किसी के साथ चलना चाहते हैं तो उसकी बुराइयों के बजाय किस पर नजर रखें? उसकी अच्छाइयों पर। फिर ही हम किसी के साथ गेट अलॉन्ग कर सकते हैं इजीली। अगर हम सिर्फ बुराइयों को ही देखते रहेंगे ना तो फिर हम उसके साथ चल नहीं सकते। तो अल्लाह ने इसीलिए हमें बता दिया जहाँ इतनी सारी बुराइयां उस कौम के अंदर मौजूद हैं, उन्हीं में फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इल्म में बहुत पुख्ताकार हैं और उनका इल्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो गोया बुराइयों के साथ साथ उनके अंदर कुछ अच्छाइयां भी मौजूद हैं। ये कौन थे? खास तौर से अगर हम देखें तो अब्दुल्लाह बिन सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी आलिम थे और इनके पास ये सबसे बड़े आलिम थे जो कि मदीना में रहते थे और इन्होंने अपने इल्म की बदौलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था और उनके हाथों पर इस्लाम कबूल भी कर लिया था। इनका वाक़या इंशाअल्लाह आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा और कौन था ईसाइयों में से? नजाशी था। वो रासिखून फिल इल्म था। उसने जब हजरत जाफर से सूरह मरियम की आयत सुनी थी तो क्या कहा था कि अल्लाह की कसम, नहीं, ये कलाम और ये तौरात ये एक ही सोर्स से आ रहा है, ये एक ही जगह से आ रहा है ना। और फिर कहा था इसमें से एक दिन का भी इधर से उधर मामला नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो इल्म में बड़े पुख्ताकार हैं। और तो देखिए जब इल्म में पुख्ताकार बनता है इंसान तो फिर क्या होता है? फिर ही उसके दीन की तरफ उसका हकीकत को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है, वो रुजू कर लेता है अल्लाह ताला की तरफ से। हमें मालूम है कि जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था तो वो जो सारे के सारे जादूगर आए थे वो इल्म में माहिर थे, बहुत माहिर थे। वो कहते थे इससे बड़ा इल्म और किसी का नहीं है। जब आप अपने इल्म में अपर मोस्ट लेवल पर आते हैं ना फिर ही हकीकत को एक्सेप्ट करना आपके लिए आसान होता है। हम कहते हैं दुनियावी इल्म हासिल करने का क्या फायदा? नहीं, दुनियावी इल्म भी हासिल करें। दुनियावी इल्म आपके दिमाग के दरीचे खोलता है, अल्लाह की पहचान कराने में मुआविन होता है। वो जो जादूगर थे वो इसीलिए तो ईमान ले आए थे कि जब हजरत मूसा ने अपना असा फेंका था और वो उनके तिलस्म को निगल गया था तो जादूगर मान गए थे कि हमसे इससे बड़ा इल्म दुनिया में आज मौजूद नहीं है। अगर इस इल्म को भी कोई मात कर सकता है तो वही बड़ी जात है। हम उस जात के ऊपर ईमान लेकर आ गए। समझ में आ गई? तो बस अल्लाह ने कहा कि रासिखूना फिल इल्म बनना है। देखो उनमें से कुछ रासिखूना फिल इल्म भी हैं और हम पीछे पढ़कर आए रासिखूना फिल इल्म कैसे होते हैं, इल्म में पुख्ताकार, इल्म में रासिख कैसे होते हैं? अगर अपने अंदर की कजी को निकाल देते हैं, टेढ़ को निकाल देते हैं। वो कील की मिसाल याद कर लीजिए कि दिल की कजी, दिल का टेढ़ कैसे इल्म के रसूख में रुकावट बनता है। तभी तो वो दुआएं मांगी जाती है ना वो इल्म में पुख्ताकार होने के लिए। वो क्या दुआ करते थे? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, कि अल्लाह हिदायत देने के बाद हमारे दिल को कजी और टेढ़ में मुब्तला ना करना।
یہ اولو الالباب راسخون فی العلم کی دعائیں ہوتی ہیں، اور اپنے اندر کی کجی اور ٹیڑھ کو وہ بالکل نکال دیتے ہیں، محکمات پر ایمان لاتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ وہ متشابہ آیت آتی ہے تو کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اب وہ بھی ایسی ہی بات معاملہ کر کے چل رہے تھے، والمؤمنون، اور ایمان والوں میں، اور مطلب ان پہ وہ ایماندار ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں کس کے اوپر؟ جو ان کے اوپر نازل ہوئی، آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے دوسری کتابیں آئی تھی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ والمقیمین الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ قریب ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو گویا اللہ نے یہاں پہ صاف صاف بتا دیا کہ ایماندار مطلب جو علم میں راسخ ہیں ان میں سے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دی جا رہی ہے، یعنی کہ عبداللہ بن سلام نے فوراً اس تعلیم کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور پرانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور نجاشی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو ان کے اندر نماز کا طریقہ ہے وہ اس طرح سے کرتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے حوالے سے ان کا عقیدہ راسخ اور پختہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ عقیدہ آخرت کی درستگی کے ساتھ جب وہ کام کر کے چلتے ہیں، نماز کی ادائیگی، قیام، اور اللہ کی آیات پر ایمان اور اللہ پر ایمان، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرے گا؟ اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو راسخون علم ہونے کے لیے بھی پھر کیا کرنا ہے کہ جو پڑھنا ہے اس پر ایمان لے کر آنا ہے، قولی بھی عملی بھی، نمازوں کو قائم بھی کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا بھی کرنا ہے، اور قیامت کے دن پر پختہ یقین ایسے رکھنا ہے کہ جیسے جہنم کی آگ ہمیں اپنے تلووں کے اندر محسوس ہو، جنت کی خوشبوئیں ہمیں اپنے گھر کے آنگنوں میں آنے والی ہوں، یہ معاملہ ہو۔ اللہ ہمیں راسخون فی العلم بنا کر اللہ ایسے معاملات کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے وحی کر رہے ہیں ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ویسے ہی وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر ایسے ہی وحی کی ہے جیسی حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی کی تھی، والنبیین من بعدہ، اور ان نبیوں کے اوپر جو اس کے بعد آئے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو ٹائم تھا اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی وحی نہیں کی تھی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 1050 سال وہ ٹوٹل ٹائم رہتے ہیں، اور اس پورے کے پورے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے جو ٹائم تھا اس میں شرک کا آغاز ہو چکا تھا اور بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ تو شیطان آہستہ آہستہ ان کو اپنے ڈھب پر لے آئے تھے اور 5 بتوں کو پوجا جاتا تھا۔ اب دین کی تجدید کی ضرورت تھی، اب ان کو سکھانے کی ضرورت تھی کہ اب وہ جو معاملات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت کی وحی جو ہے وہ نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ کوئی علیحدہ انوکھے نبی نہیں ہے، ان کے اوپر ویسے ہی وحی کی جا رہی ہے جیسے دوسرے نبیوں کے اوپر وحی کی گئی تھی، اور جیسے نوح علیہ السلام کے اوپر وحی کی گئی تھی، اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کے اوپر وحی کی گئی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے ان سارے نبیوں کے اوپر وحی کی تھی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی تھی۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کا تذکرہ یہاں صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے اور یہودیوں کے پاس تورات موجود ہے،
تو گویا ان کو ان کی کتابوں کا تذکرہ نہیں کر کے بلکہ صرف اور صرف داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور جو نازل کی گئی تھی، اس لیے زبور کا صرف تذکرہ کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ دیکھو ہم نے ان نبیوں کے اوپر بھی اسی طرح وحی کی تھی، لیکن داؤد علیہ السلام کو ہم نے ایک کتاب زبور کی صورت میں عطا کی تھی. ہاں تورات تمہیں دی ہے، انجیل جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. وحی کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو وحی کیا ہوتی ہے جس کا اللہ نے کہا کہ ہم اے نبی آپ کے اوپر ویسے ہی وحی کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے انبیاء کے اوپر کی تھی اور نوح علیہ السلام کے اوپر بھی کی تھی. وحی بیسیکلی ایک اشارہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا ایک انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا انداز ہے اللہ تعالیٰ اپنا علم اپنی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنا علم اپنی مخلوق تک پہنچاتے ہیں تو اس معاملے کو وحی کہا جاتا ہے. جب اللہ کا علم اللہ کی مخلوق تک پہنچتا ہے تو اس کو وحی کہا جاتا ہے. یہ وحی اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چرند پرند حیوانات نباتات سب کو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں. کیا ہے؟ اشارہ ہے، ایک تعلیم کا انداز ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم دی جاتی ہے اللہ کے ہر مخلوق کو. اس وحی کی وجہ سے ہی شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، چھتا بناتی ہے، بکری کا بچہ اٹھتے کے ساتھ ہی اپنی ماں کے تھنوں تک لگتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا سیکھتا ہے، چڑیا کا بچہ گھونسلے میں رہتا ہے اور پھر اڑنا سیکھتا ہے، چڑیا گھونسلہ بنانا سیکھتی ہے، چیونٹی اپنا بل بنانا سیکھتی ہے، 6 مہینے تک اپنا رزق اس کے اندر سٹور کرنا سیکھتی ہے. یہ سب کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ کی وحی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر دی. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ تعلیم کا طریقہ اپنی مخلوق کو سکھاتا ہے. یہ تو ہو گئی چرند پرند نباتات حیوانات کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف بھی وحی کرتا ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کے دل میں ایک بات اگر ڈال دی جائے، وحی کا انداز کیا ہے کہ دل میں القاء کر دیا جاتا ہے ایک خیال. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کر دیا گیا تھا. اللہ نے اشارہ کیا، وحی کی، اور اللہ نے اس وحی میں ان کے دل میں یہ خیال ڈالا تھا کہ اپنے بچے کو اس باسکٹ میں ڈال اور اس کو سمندر کے دریا کے حوالے کر دیں، ہم اس کو تیری طرف پلٹا کے لائیں گے اور تیری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. تو گویا یہ وہ خیال تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالا گیا. اللہ تعالیٰ آج بھی انسانوں کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے. آج اگر ہم کوئی کام اللہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس استخارے کے حوالے سے وہ خیال ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ وحی کا ایک اور انداز ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن جو انبیاء کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ خصوصی طور پر ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی کی جاتی تھی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اللہ تعالیٰ ان میں سے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اصطفیناہ کا معاملہ کر کے چن لیتا تھا. ان کی کچھ خصوصیات کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان انبیاء کو چن لیتا تھا اور ان کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری کر کے اپنی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا؟ انبیاء کے ساتھ سب سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ان کو سچے خواب نظر آنا شروع ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سچے خواب آنا شروع ہوئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کو بچپن میں سچا خواب آیا تھا. تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں. کسی شخص کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سچے خوابوں کے بعد تنہائی پسند ہو گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی لا لگا کے حقیقت حال کو جاننے کے لیے 1 to 1 تنہائی پسند ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम और अंबिया के साथ जो वही का सिलसिला किया गया, मुख्तलिफ नबियों के साथ मुख्तलिफ अंदाज में हुआ। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से डायरेक्टली हम कलाम होते थे और अल्लाह ताला की तरफ से उनको गाइडेंस मिलती थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही की तरसील का सिलसिला कैसे होता था, मुख्तलिफ अंदाज थे। सबसे पहले तो हमें ये नजर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए वही आती थी ना, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल हालत में जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा देखा। ठीक है, जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा देखा था। और एक वो वक्त देखा था जब वो फतरतुल वही का टाइम आया था, बीच में टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वही का सिलसिला रुक गया था। स्टार्टिंग में बिल्कुल इनिशियल टाइम्स पर बिगिनिंग ऑफ द वही जब होती थी तब, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे कि क्यों नहीं आ रहे वो। तो जब उन्होंने अपने आप को पहाड़ पर लेके गए तो उन्होंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हैं और उनके आप हदीस से पता चलता है उनके 600 पर थे कि जमीन से आसमान तक पर ही पर थे, तो गोया 600 पर। दूसरी दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था मेराज पर जब गए थे। ठीक है, तो ये 2 वक्ते जब अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली हालत में देखा था। इसके अलावा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ मौकों पर इंसानी शक्ल में भी आए और आके दीन सीखने सिखाने का मामला किया उन्होंने। ठीक है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम लोगों को दीन सिखाने के लिए आए थे। तो गोया फरिश्ते क्या किया, उन्होंने इंसानी शक्ल इख्तियार करके मोस्ट ऑफ द टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही ऐसे नाजिल होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में घंटियां बजनी शुरू हो जाती थी या भिनभिनाहट की आवाज आनी शुरू हो जाती थी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको मालूम हो जाता था कि मुझे अब वही का नज़ूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब की हालत में चले जाते थे। कभी कभार सहाबा कराम बताते हैं कि वो खराटे लेना शुरू हो जाते थे और उस ख्वाब की कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तालीम का मामला हो जाता था। ठीक है, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कभी गैब से आवाज आती थी और वही जो है वो सुना दी जाती थी और बता दी जाती थी। तो जब वही की कैफियत होती थी तो वो आसान मामला नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही को लेना, इसको पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना और इसको याद रखना, ये कोई आसान मामला और मरहला नहीं था। हदीस से पता चलता है कि एक मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जो है वो हजरत ज़ैद बिन साबित के टांग या रान के ऊपर था। वो फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे टांगों के जोड़ जो है वो खुल जाएंगे। गोया वो इतनी भारी कैफियत थी कि एक और हदीस से पता चलता है कि रिवायत से कि वो जब सूरह अनाम नाजिल हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार थे और पूरी की पूरी सूरत उस ऊंटनी के ऊपर नाजिल हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का हाल ये था, साहबा बताते हैं कि गोया वो बोझ के मारे बैठी चली जा रही थी, उससे चला नहीं जा रहा था। तो वही को लेना इतना आसान नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक पे हजरत आयशा बताती हैं कि सख्त सर्दी के मौसम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर पसीने आ जाते थे। तो ये बहुत बहुत मुश्किल मरहला था। अच्छा, एक खातून मिली, वो कहने लगी कि जी मैं बैठे बैठे जो है वो मेरे ऊपर वज्र तारी होता है और मेरे पसीने आ जाते हैं और मुझे ऐसे होता है, मैं वैसे होता है। और मतलब उन्होंने बिल्कुल अपनी ऐसी कैफियत जाहिर की कि जैसे मुझ पर कोई वही का नज़ूल हो रहा है। तो ये बात अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए कि ये वाले सारे के सारे मामला सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तक थे, उसके बाद ये चीजें खत्म हो चुकी है। वही का नज़ूल हिदायत के हवाले से अब खत्म हो चुका है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया गया था। आज कोई भी उठ के ये नहीं कह सकता कि मैं इसी वजह की कैफियत में गई और मुझे जी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने या फरिश्ते ने आके फलां बात समझाई और कहा कि ऐसे और दीन में कुछ चेंजेस कर दी जाए, अमेंडमेंट्स कर दी जाए। ऐसा आज अब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे खुद वो खातून मिली और उन्होंने मुझे कहा, तो हमें ये बात अच्छी तरह से हाँ जी, तो हमें ये बात समझ लेनी
نہیں چاہیے کہ آج کوئی بھی اٹھ کے آگے آ جائے، پیر آ جائے اور آگے بولے کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، یا خاتون آ کے ایسے آگے. تو آج ایسا نہیں ہوتا، وہ سب شیطانی طریقے ہیں اور شیطانی معاملات ہیں. جی 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 بالکل. تو یہاں پر اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی وہی جو ہے وہ باقی تمام انبیاء کے ساتھ بھی کی تھی، لیکن وہی کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو جیسے نبیوں کے ساتھ وہی کا معاملہ کیا جاتا تھا، اب ویسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اب وہ معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ جو نبیوں کے کچھ نام آئے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی کچھ تعداد یہاں پر بتائی گئی ہے ناموں کے حوالے سے. قرآن میں پورے کے پورے جو نبی ہیں ان کی تعداد 25 آئی ہے، کچھ جگہوں پر 27 بھی آئی ہے. اور کچھ لوگ جو اگر ذوالکفل اور حضرت خضر الیسا کو مان لیں، نہیں، اگر خضر اور ذوالقرنین کو بھی ملا لیں اس کے اندر تو 27 ہو جاتی ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر الیسا اور ذوالکفل کے ساتھ جو ہے وہ 25 رہتی ہے. 5 اولو العزم انبیاء تھے، اور 5 اولو العزم انبیاء میں سے کون سے سب سے پہلے ہیں اولو العزم نبی؟ حضرت نوح علیہ السلام. ہاں جی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 اولو العزم انبیاء ہیں. کچھ اولو العزم رسول بھی ہیں. اولو العزم رسول، اولو العزم رسول اور انبیاء میں کیا فرق ہے؟ رسول وہ ہے جو رسالت کے ساتھ آئے، جو کتابیں لے کر آئے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے سب سے پہلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے اوپر صحف ابراہیمی آئی تھی. پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 اولو العزم رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا، اور حدیث کے حوالے سے ہمیں اور پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000. اور 313 رسول جو تھے وہ شریعت کے ساتھ تھے. 313 رسول وہ شریعت لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں چند نبیوں کا نام گنوا کے کہا وَرُسُلًا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ رسول تھے قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، جن کا قصہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے ہم ان رسولوں کا ذکر آپ سے کر چکے ہیں، ہم نے ان پر بھی وحی نازل کی تھی. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ ایسے رسول بھی تھے جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا، ہم نے ان کا قصہ آپ سے بیان نہیں کیا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے کچھ رسول تو یہاں بتا دی اور کچھ رسولوں کے قصے ابھی فرمایا، ہم نے ابھی آپ کے ساتھ بیان نہیں کیے ہیں. تو 313 شریعت لے کر آئے ہیں، 1,24,000 ہیں. ظاہر ہے کتنے سارے آئے، اللہ نے سب کا تو تذکرہ نہیں کیا یہاں پر. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو گویا وہاں ان ساروں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان ساروں کے ساتھ وحی کا معاملہ کیا گیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا؟ کلام. ہم کلام ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ وَكَلَّمَ اللَّهُ، کلام کیا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما، جس طرح سے کلام کیا جاتا ہے، جس طرح سے بات چیت کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، بات چیت کرتے تھے. اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، صرف بات چیت کرتے تھے. قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ اے اللہ تو مجھے رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں. جب اللہ تعالیٰ کو وہ غیب کے پردے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ میں اللہ کو دیکھوں بھی. ہم جب فون پہ کسی سے بات چیت کرتے رہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یار اس بندی کو میں دیکھوں بھی تو صحیح. ہم کسی کا لیکچر سن رہے ہوں تو ہمارا دل کرتا نہیں کہ یار ان کو ہم بائی فیس بھی تو دیکھیں، یہ کیسے ہیں، دیکھنے میں کیسی لگتی ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سے وہ ہم کلام ہوتے تھے، ان کو دیکھا نہیں تھا، تبھی انہوں نے دعا کی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تو نے میرے علاوہ بھی کسی سے کلام کیا ہے؟ یعنی جتنا قریب تیرے میں ہوں، کیا تیرے کوئی اتنا قریب اور بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک امت آئے گی جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی. اس کے وہ لوگ جن کے پیٹ اندر کو دھسے ہوں گے، آنکھیں اندر دھسی ہوں گی، پیٹ اندر گئے ہوں گے، آنکھیں اندر دھسی ہوں گی،
ہونٹ خشکی کی وجہ سے سکڑے ہوئے ہوں گے اور زبانیں خشک ہوں گی. گویا کوئی ایسا حلیہ بتایا جا رہا ہے کہ سخت فقر و فاقہ اور قسم پرسی کا عالم ہے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وہ تجھ سے زیادہ میرے قریب ہوں گے. سبحان اللہ. پھر میرے اور آپ کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اس امت کے افراد جب روزہ رکھیں گے اور افطار کریں گے اور تو اے موسیٰ تجھ سے بات کرتے وقت تو میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، مگر وہ افطار کے وقت مجھ سے دعا کریں گے تو میرے اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ میری اور آپ کی فضیلت ہے، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو جب بات چیت کرتے تھے تو ان سے نے کہا میرے آپ سے بھی کوئی قریب ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تیرے اور میرے درمیان تو 70,000 پردے ہیں. جب امت محمدی کے افراد روزہ رکھ کے افطار کرنے بیٹھیں گے اور مجھ سے دعا کریں گے تو اس وقت میرے اور ان کے درمیان کوئی حجاب اور آڑ نہیں ہوگی. اس وقت کو محسوس کیا کریں، اس وقت کو استعمال کیا کریں، اس وقت میں دعائیں کیا کریں، کیونکہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب ہوتی ہیں، اور وہ وقت ہم پکوڑے فرائی کرنے میں گزار دیتے ہیں. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام سے ایسے بات کی جیسے بات کی جاتی ہے. رسولا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے تھے ہم نے کس لیے؟ بشارت دینے والے بنا کے اور برے انجام سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے. تو گویا رسولوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بشارت دینے والا اور برے انجام سے ڈرانے والا ہونا چاہیے. آج ہم انبیاء کے نائب بن کے قرآن کو پھیلانے نکلیں گے تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی خوشخبریاں دینی ہے اور برے انجام سے ڈرانے کا معاملہ کر کے چلنا ہے. نہ سختی کرنی ہے، نہ بیجا نرمی کرنی ہے، دونوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے، کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلنے کا ہی نام ہے. کیوں کرتے تھے رسول مبشر بن کے اور منذر بن کے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ اللہ کے مقابلے میں لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے. گویا اللہ نبیوں کو حجت تمام کرنے کے لیے بھیجتا تھا. جب نبی آ جاتے تھے تو حجت تمام ہو جاتی تھی اللہ کی طرف سے. آج اگر ہم دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہم بھی اللہ کی اس حجت کو لوگوں تک تمام کر کے اپنا کام پورا انجام دیں گے. باقی معاملہ لوگوں کے اوپر، اگر وہ کرتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں کرتے تو اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات الرسول وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ بہرحال غالب حکمت والا ہے اور دانا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ بھی اس پہ گواہی دیتے ہیں. اللہ نے اپنے علم سے ایک علم کا حصہ انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. اسی لیے العلم صرف قرآن کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے رسولوں کے ذریعے سے یہ چیزیں نازل کر کے گواہی دے دی ہے کہ اس نے ان انبیاء کے ذریعے سے تم پر اپنا علم نازل کیا ہے. تبھی تو جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے اس کے لیے اللہ نے فرما دیا تھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے وہ امی ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے. چاہے دنیاوی طور پر جتنا علم حاصل کر چکے ہیں اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اگر ان کے پاس لا یعلمون الکتاب، اس الکتاب قرآن کا علم نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیاوی طور پر لوگ علم حاصل کرتے ہیں، خوب علم حاصل کرتے ہیں. میں اور آپ جتنا بھی علم حاصل کر لیں، کیا ہوتا ہے ہماری دنیا میں؟ ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا ہے تو وہ ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، وہ انجینئر نہیں ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ لائر نہیں ہو جاتا. انجینئر جو ہے وہ میتھمیٹیشین نہیں ہو جاتا ہے کہ نہیں. ہم ایک سبجیکٹ کا علم حاصل کرتے ہیں. اور ڈاکٹرز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنی فیلڈز آ چکی ہیں نا، سب اسپیشلٹیز آ چکی ہیں. اگر آپ صرف پیڈیاٹرکس کو ہی دیکھ لیں تو پیڈیاٹرک سرجری ہے، پیڈیاٹرک نیفرولوجی ہے، پیڈیاٹرک گیسٹرو ہے. ہر قسم کے پیڈس کے اندر بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آ گئے. آئی کے اندر دیکھ لیں آپ، ای این ٹی کے اندر دیکھ لیں آپ، فزیشین کے جا کے دیکھ لیں. مطلب ایک ہی اندر ہی کتنی زیادہ سب اسپیشلٹیز ہیں. ایک ڈاکٹر ہر چیز کا علم نہیں رکھتا. تو ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں گے ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا علم محدود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے؟
اللہ کا تعالیٰ کا علم وسیع ہے. اللہ نے اپنے علم میں سے ایک حصہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے عطا فرمایا ہے. اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سائنسدان بھی نظر آتا ہے, ہمیں لائر بھی نظر آتا ہے, ہمیں حکمران بھی نظر آتا ہے, ہمیں سائنٹسٹ بھی نظر آتا ہے, ہمیں ڈاکٹر بھی نظر آتا ہے. مطلب ہر چیز ہمیں اس قرآن کے اندر ایک معاشرتی معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے, حکومت کو کیسے چلانا ہے, اللہ نے ہر علم ہمیں اس قرآن کے اندر دے دیا. اس کا ایک حصہ, ایک چھوٹا چھوٹا سا حصہ ہم دیکھیں اگر قرآن کے اندر وہ آیت آتی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک گھرانے کو چلانے کے لیے اگر میاں بیوی آپس میں لباس کا تعلق کر کے چلیں گے تو گھرانہ خوش و خرم رہے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے کے اندر اللہ نے کتنی ڈیپتھ رکھی ہے. اس قسم کی کتنی آیات ہیں جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اتنے سے ٹکڑے کے اندر اللہ نے کتنے سمندر بھر کے رکھے ہوئے ہے کہ نہیں. تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. اللہ نے اپنے علم کی مثال دیکھیں. اللہ, ہاں انسان عالم ہو سکتا ہے, علیم نہیں ہو سکتا. اللہ علیم ہے, فرق پتہ چلا. اب اللہ کے اس علیم ہونے کی مثال کیسے پتہ چلتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اے اللہ تو نے مجھے جتنا علم عطا فرمایا ہے, دیکھیں ڈائریکٹلی ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ڈائریکٹلی تعلیم کا تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے, کتنا علم آ رہا ہوگا ان کے پاس, آ رہا ہوگا نا. معلم ڈائریکٹلی اللہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے سے ان کو 1 to 1 علم آ رہا ہے. انہوں نے ایک دن پوچھا, اللہ تعالیٰ جتنا تو نے مجھے علم عطا فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ بھی کسی کو علم دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا, ہاں ایک فلاں شخص ہے, فلاں جگہ پہ جاؤ, وہ تمہیں ملے گا, اس سے جا کے علم حاصل کرو, اس کو ہم نے تم سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے. وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف کا, دیکھیں گے کہ علم کے حصول کا سفر کرنے کے لیے پھر یہ دونوں چلتے ہیں. تو جب چلتے ہیں یہ کشتی میں ہوتے ہیں تو حضرت یہ کون لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھ رہے تھے. اللہ نے کہا تم سے بھی بڑا عالم موجود ہے, جاؤ اس سے بعد جا کے علم حاصل کرو. وہ حصول علم کے لیے جاتے ہیں. اب دونوں کشتی میں بیٹھے ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور آ کے کشتی کے منڈیر پہ بیٹھی اور اس نے چونچ میں پانی میں ڈال کے اس میں پانی لیا. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہارے اور میرے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے یہ سمندر کا پانی اور یہ چڑیا کی چونچ میں آیا ہوا پانی. سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کا علم کتنا ہے. وہ بڑے سے بڑے عالموں کا بھی علم دونوں کا ملا لیا جائے تو وہ کتنا تھا جو چڑیا کی چونچ میں آیا تھا. اور اللہ کے علم کی مثال کتنی ہے, وہ سمندر اس قطرے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا علم عطا فرمائے, اللہ ہمیں اس علم کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے, اس علم پر عمل کرنے والا خوش نصیب بھی بنائے. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ گواہی کے لیے کافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ جن لوگوں نے انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا, قد ضلوا ضلالا بعیدا, قریب وہ گمراہی میں نکل گئے بہت دور کی. ان الذین کفروا وظلموا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں, ولا لیہدیہم طریقا, اور ان کے لیے کوئی راستہ جہنم کے علاوہ نہیں ہے, الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا, اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور اللہ کے اوپر یہ بڑا ہی آسان ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, یقیناً تمہاری کی طرف اللہ کا رسول حق کے ساتھ آ چکا ہے. فآمنوا, بس اس پر ایمان لے آؤ. خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لا تغلوا فی دینکم, اپنے دین میں غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ کے اوپر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ, بے شک مسیح عیسی بن مریم اللہ کے رسول تھے اور اس کا کلمہ تھے. القاها الی مریم, اللہ نے اس کو مریم کی طرف القا کیا تھا. والروح منہ, اور ایک روح تھا ان کی طرف سے. فآمنوا باللہ ورسولہ, تو اللہ کے اور رسول کے اس کے اوپر ایمان لے آؤ, اللہ پر اور اس کے رسول پر. ولا تقولوا ثلاثہ, اور یہ نہ کہو کہ 3 ہیں. انتہو, باز آ جاؤ. خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد, بے شک صرف اللہ
ایک ہی الہ واحد ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے اسی کے لیے ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیر گیری کے لیے یا نگران بننے کے لیے۔ گویا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کیا تھے؟ وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ تھے جو اللہ نے اپنی روح ان میں سے پھونکی تھی۔ انشاءاللہ اس کو روح کا پھونکنا آگے ہم پڑھیں گے کہ روح کا پھونکنا کیا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ مت بناؤ، وہ کیا کرتے تھے عیسائی؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، اللہ نے کہا تین مت کہو۔ گویا وہ کانسیپٹ آف ٹرینٹی کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے تین خداؤں کا ایک خدا ہے، تین خدا ان کو مل کر ایک خدا، خدا تو وہ کہتے تھے ایک ہی ہے لیکن وہ ایک ہی خدا تین خداؤں سے مل کے بنتا ہے۔ جیسے کہ طور پر مثال کے طور پر لے لیں، ایک انڈا ہے، وہ کہتے ہیں ایک انڈا ہے اور ایک انڈے کا ایک چھلکا ہے، ایک زردی ہے ایک سفیدی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ کہتے تھے بس ایک انڈا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے لیکن وہ بنتا تین لوگوں کو مل کے ہے، اور وہ تین لوگ کون تھے؟ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک حضرت اللہ خود۔ دوسرا وہ کانسیپٹ آف ٹرینٹی میں دوسرا عقیدہ وہ یہ کہتے تھے ایک حضرت مریم ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہے اور ایک اللہ ہے۔ تو ان تینوں کو ملا کے وہ دو کانسیپٹس آف ٹرینٹی کو مانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ مت کہو کہ تین خدا ہیں، بلکہ کہو خدا ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا۔ تو اگر وہ دیکھیں یہ انسان کی جب عقل مت ماری جاتی ہے نا تو اس کو صاف ستھری حقیقت بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ کوئی ان سے بھلا یہ پوچھے کہ جب تک حضرت مریم نہیں تھی یا حضرت عیسیٰ نہیں تھے تو پھر اللہ کا وجود کیا تھا؟ ہاں جی، تو یہ تو انہوں نے کانسیپٹس بعد میں نکالے نا، اور یہ کانسیپٹ آف ٹرینٹی انہوں نے نکالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 400 سال کے بعد، دنیا سے 400 سال جانے کے بعد نکالا۔ تو اللہ نے کہا اپنے دین میں غلو مت کرو۔ انہوں نے اپنے دین میں غلو کر لیا تھا۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کر لینا، ٹو مچ آف اینی تھنگ کر لینا، یا کسی کی اپوزیشن میں ٹو مچ کر لینا یا کسی کی فیور میں ٹو مچ کر لینا، اس کو کہتے ہیں غلو۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ وہ تو دین میں غلو کر کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنا لیا، عزیر ابن اللہ بنا لیا غلو کر کے یہودیوں نے۔ آج ہم دین میں غلو کرنے کا معاملہ بھی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور من نور اللہ بنا رہے ہیں۔ اور آہستہ 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 جب یہ شرک بڑھتا ہے، جب یہ چیزیں ملاوٹ میں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے نبی کو الوہیت کا درجہ دے دیتا ہے، وہ ابن اللہ بنے، پھر وہ روح اللہ بن گئے، اور آج ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور من نور اللہ کے اللہ کے نور سے بنے ہیں، وہ بشر تو ہے ہی نہیں۔ اور قرآن ہی کی آیت کو قل انما انا بشر مثلکم کو لے کر انہوں نے موڑ توڑ کے جو ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کس طرح سے انہوں نے دین میں اپنے زبانوں کو موڑ کر اور گرامیٹیکلی اس کو چینج کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے تقاضوں سے بلند کر کے اللہ کے نور کی طرف لے آئے ہیں، اور پھر کوئی ٹائم نہیں لگے گا کہ الوہیت کے درجے تک بھی پہنچا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو منع کر دیا کہ اپنے دین میں غلو سے باز آ جاؤ۔ مسیح کیا تھے؟ وہ اللہ کے بندے ہی تھے، اور تین خداؤں کے عقیدے سے نکل آؤ، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ صرف ایک ہی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ ہی اس بات سے وہ بالا تر ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور آسمان و زمین میں ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے اپنے سامنے حاضر کر لے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا، واستکبرا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں تم پائے گئے واسطے ان کے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ ہی
कोई मददगार। या अय्युहन्नास, ए लोगों, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान या रोशन दलील आ चुकी है। वो अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, और तुम्हारी तरफ एक नूरे मुबीन यानी रोशनी अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है, जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाही, बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएंगे, वातसमू बिही, और उसकी बातों को थाम लेंगे, फसयुदखिलुहुम फी रहमतिम मिन्हु, बस अनकरीब वो दाखिल करेगा उनको अपनी रहमत में, व फजलिन, और फजल देगा, व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, और उनको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देगा। अल्लाह में इन लोगों में शामिल फरमा ले। यस्तफ्तूनका, वो पूछते हैं आपसे किस चीज के बारे में? कलाला के बारे में। अब एक जमीमे के तौर पर कलाला की वरासत की तकसीम के अहकामात आ रहे हैं। पीछे हम कलाला की वरासत की तकसीम के अहकामात पढ़ चुके हैं। वो कौन सा कलाला था? वो कलाला था जिसके माँ बाप नहीं थे, औलाद नहीं थी, लेकिन उसके बहन भाई मौजूद थे। फिर ये कौन सा कलाला है? दोनों कलाला में फर्क है, ठीक है। वो कलाला वो था जिसके बहन भाई मौजूद थे, लेकिन वो बहन भाई सगे बहन भाई नहीं थे, वो सोतेले बहन भाई थे, माँ जाए बहन भाई थे। ये सगे बहन भाइयों का वरासत की तकसीम का मामला आ रहा है, जो माँ बाप की तरफ से सगे हैं। समझ आ गई? इनका वरासत की तकसीम का मामला बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि औलाद की तकसीम होती है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंसान की अपनी औलाद की तकसीम है। अब औलाद तो नहीं है ना इसकी, माँ बाप भी नहीं है, औलाद भी नहीं, शायद अजवाज हो, लेकिन औलाद नहीं है, लेकिन इसके पास माल असबाब है, बहन भाई मौजूद है। इनका तकसीम बिल्कुल वैसे है जैसे इंसान की अपनी सगी औलाद की होती है। पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, हमें समझ में आसानी से आ जाएगा। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, इनसे कहो कि अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। इन इम्रुउन हलका लैसा लहू वलदुन, कि अगर एक शख्स है उसका कोई बेटा नहीं है, वलहू उख्तुन, और उसकी एक बहन है, तो अगर एक बेटी थी तो उसको कितना मिल रहा था? एक बेटी को कितना मिल रहा था? 1/2 पूरा। तो यहाँ पे बता दिया फलाहा निस्फु मा तरका, उसको छोड़े में से कितना मिलेगा? तरके में से आधा। वहुवा यरिसुहा, और वो वारिस हो उसका, इल्लम यकुन लहा वलदुन, और अगर उसके कोई बेटा नहीं है तो फिर कौन उसका वारिस होगा? इनकाना तस्नैनी नतैनी फलहु, अगर उसके 2 बहनें हो, फलहुमा सुलुसानी बिम्मा तरक, 2 बहनें होंगी तो कितना मिलेगा? नहीं, 2/3, 2/3 की हकदार होंगी। जैसे 2 बेटियां थी तो वो कितना मिल रहा था उनको? 2 बेटियों को, 2 बेटियां या 2 से ज्यादा बेटियां थी तो 2/3 में से बेटियों को मिल जाएगा। बेटा नहीं है ना, याद आया? जब बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो उन बेटियों को 2/3 मिल जाता है। अभी हम खत्म कर लें, फिर डिटेल कर लेंगे। वह इनकानु इखवतन, और उनका एक भाई हो, रिजालन व निसाअन, यानी कि कई भाई बहनें भी हों, तो कितना होगा? फलिल ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा और औरतों का इकहरा हिस्सा होगा। बिल्कुल वैसे कि अगर बहुत सारे बहन भाई थे तो डबल हिस्सा भाई को जाता था, सिंगल हिस्सा बहन को जाता था, बेटी को